बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी की किताब मुराकबा का पार्ट नंबर 3 सफ़ा नंबर 25 से। फ़िल्म और स्क्रीन। हमारा जहन एक स्क्रीन है जिस पर ज़िंदगी की फ़िल्म चलती रहती है। इस स्क्रीन की दो सतहें हैं। एक सतह वो है जिस पर मादी हवास की फ़िल्म चलती है। जो भी ख्वाहिशात और तकाज़े ख्यालात की सूरत में वारिद होते हैं, उनका अक्स शऊर की बैरूनी सतह पर पड़ता है और इन तकाज़ों के तहत मादी जिस्म के अमाल वो वज़ाइफ पूरे होते हैं। स्क्रीन की दूसरी सतह जहन की गहराई में मौजूद होती है। इसे अंदरूनी सतह भी कह सकते हैं। इस सतह पर इतलात का तस्वीरी अक्स रोशनी की शक्ल में पड़ता है। आम हालात में ये स्क्रीन हमारी निगाहों के सामने नहीं होती। मिसाल, सिनेमा घर में स्क्रीन के बिलमुकाबिल एक जगह प्रोजेक्टर नस्ब होता है। इस प्रोजेक्टर पर फिल्म चढ़ाकर रोशनी का स्विच ऑन कर दिया जाता है। फिल्म के फीते पर महफूज नकूश रोशनी की लहरों के जरिए सफ़र करते हुए स्क्रीन पर तस्वीरी हदोहाल में नज़र आते हैं। अगर प्रोजेक्टर और स्क्रीन के दरमियान हला में देखा जाए तो रोशनी का एक धारा नजर आता है। रोशनी इन लहरों में वो तमाम तस्वीर मौजूद होती हैं जो स्क्रीन तक पहुंचती हैं। इस तरह तीन तय्युनात कायम होते हैं। एक, फिल्म के नकूश। दूसरा, रोशनी या लहरों का वो निज़ाम जिसके ज़रिए तस्वीर सफ़र करती हैं। और तीसरा, वो स्क्रीन जहां लहरें टकराकर तस्वीरी हदोहाल बन जाती हैं। जब हमारे अंदर मादी हवास हरकत करते हैं तो हम फिल्म को मादी स्क्रीन पर मुशाहिदा करते हैं। उस वक़्त फिल्म अक्स शऊर की बैरूनी सतह पर पड़ता है। जिबिल्ली तौर पर हमारा हाफसा हमें कश्श शकल का पाबंद कर देता है। हम वक्त और फासले की पाबंदियों में सिर्फ लम्हा हाजिर का मुशाहिदा करते हैं। हमारे जहन में एक रोशनी की स्क्रीन भी मौजूद है जिस पर कायनाती फिल्म का मुशाहिदा किया जा सकता है। इस स्क्रीन पर हम फिल्म के उन अज्जा को भी देख सकते हैं जो मादी आंखों से मावरा रहते हैं। इस तर्ज मुशाहिदा में वक्त और फासला की मरवजा पाबंदी बाकी नहीं रहती। सानिया हाजिर में हम किसी भी लम्हे को देख सकते हैं, चाहे उसका ताल्लुक माजी और मुस्तकबिल से हो या करीब और बईद से हो। हम जो कुछ देखते हैं वो ऐसे अवामिल के दोष पर सफ़र कर रहा है जो बज़ाहिर हमारी आंखों से ओझल हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी के बगैर कोई हरकत ज़हूर में नहीं आती। मौजूदात की हर हरकत एक दूसरे से मरबूत है और हर लम्हे की तामीर पहले लम्हे पर कायम है। पहले लम्हे से दूसरा लम्हा जन्म लेता है और दूसरे लम्हे से तीसरा लम्हा वजूद में आता है। ज़िंदगी की जिन हरकत को हम माजी कहते हैं और जिन लम्हात का नाम मुस्तकबिल रखा जाता है, ज़माना हाल में उनकी मौजूदगी को तस्लीम किए बगैर चारा नहीं है। ज़िंदगी की तमाम सिफ़ात और तमाम इतलात जिस्मानी वजूद के साथ मुंसलिक रहती हैं। आम तौर पर हमारी आंखें उन्हें देख नहीं सकती, लेकिन जब इनकी ज़रूरत पेश आती है तो वो सामने आ जाती हैं। ज़ाहरी हवास इन सफ़ात को देख नहीं सकते, लेकिन इन सफ़ात के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। सफ़ात की ये सतह रोशनी की दुनिया में मुकम्मल हदोहाल के साथ मौजूद रहती है। लहरों के ज़रिए या हुलियात के कीमियाई अनासर की मार्फत ये निज़ाम हरकत करता रहता है। जब हम किसी शख्स मसलन महमूद को देखते हैं तो हमारी आंखों के सामने गोश्त पोस्ट का एक मुजस्मा होता है, लेकिन महमूद की सिफ़ात निगाहों से मावरा रहती हैं। मसलन महमूद नरम दिल है, बुर्दबार है, मामला फ़हम है, एहसासात रखता है, वगैरह वगैरह। महमूद के दिमाग में बहुत से अलूम महफूज हैं। हाफ़ज़े में लातदाद नकूश जमा हैं। महमूद के जिस्मो दिमाग में लातदाद हरकत ऐसी जारी रहती हैं जिन्हें बज़ाहिर देखा नहीं जा सकता। महमूद की ज़िंदगी लातदाद हरकत का मजमुआ है, पैदाइश से ज़माना हाज़िर तक।
ذہنی اور جسمانی عمل ایک حرکت ہے۔ محمود کی زندگی ایک فلم ہے جس میں ہر حرکت ایک نقش ہے۔ ان میں کسی بھی نقش کو محمود کی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام حرکات محمود کی خفی زندگی ہے۔ ہمارے سامنے جو شخص موجود ہے وہ صرف مادی حد و حال کا مجسمہ ہے، لیکن اس کا ماضی، اس کا مستقبل اور اس کی تمام صلاحیتیں اور صفات نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل محمود صفات کا نام ہے اور ان صفات کا مظاہرہ۔ محمود کی خفی زندگی اور اس کی تمام خصوصیات ایک ریکارڈ یا فلم کی شکل میں موجود ہیں۔ اس فلم کا مادی مظہر محمود کا جسمانی وجود ہے، جس کو شعور بھی کہتے ہیں۔ ہماری نگاہیں جس محمود کو دیکھتی ہیں وہ چند صفات کا مجموعہ ہے، جبکہ دیگر لاتعداد صفات کو ہماری نگاہ احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن ان صفات کی موجودگی سے انکار ممکن نہیں ہے۔ غیبی ریکارڈ یا فلم ہر وقت ذہن کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ مثلاً جب کسی ایسے شخص کو جسے 25 سال پہلے دیکھا تھا تو ہمیں گزشتہ 25 سال کے واقعات یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، ورنہ اور نہ ہی ہم جسمانی طور پر 25 سالوں کو عبور کر کے ماضی میں منتقل ہوتے ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہی اس شخص کو پہچان جاتے ہیں۔ یعنی 25 سال کا وقفہ لاشعور میں ریکارڈ ہے۔ یہ ریکارڈ حرکت میں آتا ہے تو 25 سالہ شخص کو واپس لانے کے لیے تمام درمیانی وقفہ حذف ہو گیا۔ ہمارا ذہن ریکارڈ میں اس لمحے کو دیکھنے کے قابل ہو گیا جس میں 25 سال پہلے کی شخصیت محفوظ ہے۔ کسی درخت کا بیج اس کی زندگی کا اولین مادی مظہر سمجھا جاتا ہے۔ یہی بیج جب مٹی اور پانی سے متصل ہوتا ہے اور اسے ایک محسوس درجہ حرارت میسر آتا ہے تو زندگی میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بظاہر ایک ننھے سے بیج کو دیکھ کر یہ بات ناقابل فہم معلوم ہوتی ہے کہ ایک ننھے بیج میں درخت کی پوری زندگی، اس کی شاخیں، پتے اور آنے والی نسلوں کے پورے درخت موجود ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ناقابل تردید ہے۔ یہی بیج نمو پاتا ہے تو زندگی کے تمام مراحل یکے بعد دیگرے طے کرنا پڑتا ہے۔ بالالفاظ دیگر درخت کے مادی وجود بیج کے ساتھ اس کی پوری زندگی ایک ریکارڈ کی صورت میں منسلک رہتی ہے، اور یہی ریکارڈ ترتیب اور معین مقداروں کے ساتھ پورا درخت بن جاتا ہے۔ روحانی علم کے مطابق صفات کا تمام ریکارڈ ایک ایسی سطح پر موجود ہے جسے روشنی کی دنیا کہتے ہیں۔ اس ریکارڈ کو فلم کی شکل میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اندرونی فلم کے مشاہدے کا طریقہ یہ ہے کہ نگاہ کو مادی سکرین سے ہٹایا جائے۔ اس عمل میں وہ تمام امور اختیار کیے جاتے ہیں جن سے نگاہ بیرونی سکرین کی بجائے اندرونی سکرین کی طرف راغب ہوتی ہے۔ کوشش سے شعوری واردات مغلوب ہو جاتی ہیں اور نگاہ اس سکرین کو رد کر دیتی ہے جو مادی ہوش و حواس میں نگاہ کے سامنے رہتا ہے۔ مسلسل مشق سے نگاہ کی مرکزیت وہ سکرین بن جاتا ہے جو ذہن کی داخلی سطح اور جس پر کائنات کے مخفی مظاہر کی فلم حرکت کرتی ہے۔ اندرونی فلم پر نگاہ قائم کرنا ہماری عادات میں داخل نہیں ہے، اس لیے طبیعت اس رجحان کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور طبیعت میں بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ اندرونی سکرین پر نگاہ کو قائم رکھنے کے لیے اس عمل کو بار بار دہرانا پڑتا ہے تاکہ یہ عمل عادت بن جائے۔ آدمی کے اندر نقطۂ ذات دونوں سکرین پر کائنات کے مظاہر دیکھ سکتا ہے، لیکن اندرونی فلم سے وہ اس لیے ناواقف ہے کہ اس کی تمام تر دلچسپی بیرونی سکرین کے ساتھ ہے۔ اندرونی فلم دیکھنے کی طرف آدمی متوجہ نہیں ہوتا۔ روح کی حرکت، ہم جسے مادی زندگی کہتے ہیں، وہ تمام کی تمام جسمانی اعمال و وظائف سے مرکب ہے۔ مثلاً ہمیں بھوک پیاس لگتی ہے تو ہم کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں اور غذا کو جسم و جاں کا حصہ بنا دیتے ہیں۔
اسی طرح حصول معاش اور وسائل کی فراہمی، خوشی اور غم کے تقاضوں کی تکمیل، یہ سب افعال جسمانی حرکات پر مبنی ہیں، لیکن غور کیا جائے تو عقل رہنمائی کرتی ہے۔ جتنی بھی جسمانی حرکات ہیں وہ پہلے اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ نقطہ زمین میں متحرک ہوتی ہیں، اور جب یہ تمام حرکات واقع ہو چکتی ہیں تو جسمانی مشین ان حرکات کا اتباع کرتی ہے۔ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو پہلے پیاس کا تقاضا ذہن میں پیدا ہوتا ہے، پھر ہم اس علم کی معنویت کے تحت پانی پینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب پیاس کا علم اس کی تمام تفصیلات پوری توانائی کے ساتھ متحرک ہو جاتی ہیں تو ہمارا دماغ جسمانی اعضاء کو اس تقاضے کی تکمیل کا حکم دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم حرکت میں آ کر پانی پینے کے عمل کو پورا کرتا ہے اور تقاضے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ مثال، جب کوئی شخص مضمون لکھنے بیٹھتا ہے تو مضمون کا خاکہ اور اس کی تمام تفصیلات پہلے اس کے ذہن میں مرتب ہو جاتی ہیں، اور پھر مضمون نگار قلم کے ذریعے تمام تفصیلات کاغذ پر رقم کر دیتا ہے۔ اس تفصیل کو مضمون، کہانی یا افسانہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ پیاس کے تقاضے کی تکمیل ہو یا مضمون نگاری، پہلے ہمارے ذہن میں پوری تفصیل کے ساتھ تصویر بنتی ہے۔ جسمانی مشین کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ تصویری فلم کو مادی حد و حال عطا کرے۔ اعلیٰ حاصل القیاس، کوئی بھی عمل جب تک ذہنی حد و حال مرتب نہیں کر لیتا، جسم کی فعلیت یا جسم کی حرکات واقع نہیں ہوتی۔ جسمانی فعلیت کو مادی دنیا اور ماورا جسم حرکات کو روح کی دنیا کہتے ہیں۔ روح کی دنیا میں تمام احساسات، تمام ابعاد بشکل علم وجود رکھتے ہیں۔ پانی پینے کی مثال اوپر دی گئی ہے۔ پیاس کا تقاضا اور پانی پینے کا ارادہ جب ذہنی طور پر واقع ہوتا ہے تو کوئی شخص اس پورے عمل کو علم کے ابعاد یعنی ڈائمینشنز میں محسوس کر لیتا ہے، لیکن یہ تحریکات جسمانی حرکات میں سامنے نہیں آتی، صرف ایک نقطہ میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اس مرحلے کے بعد جسم کا مظاہرہ سامنے آتا ہے۔ اس تفصیل کا جمال یہ ہے کہ انسانی ذہن کی حرکات دو دائروں میں واقع ہوتی ہیں۔ پہلے دائرے میں اطلاعات جسمانی فعلیت کے بغیر کام کرتی ہے، اور دوسرے دائرے میں اطلاعات فعلیت کے ساتھ کام کرتی ہے۔ جب جسم کی حرکت واقع ہوتی ہے تو کشِ ثقل کے تمام قوانین روبہ عمل آ جاتے ہیں۔ لمحات ترتیب کے پابند ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا لمحہ آتا ہے۔ جب تک دوسرا لمحہ نہ آئے تیسرا لمحہ نہیں آ سکتا۔ اس کے برعکس جب دوسرا دائرہ برسر عمل ہوتا ہے تو انسانی انا یا انسانی نفس کی حرکات کے لیے مادی جسم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان کی انا لمحات کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ مثال، دماغ اطلاع دیتا ہے کہ جسمانی انرجی حاصل کرنے کے لیے روٹی کھانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس اطلاع کی تکمیل کرتے ہیں تو ہمیں تواتر اور تسلسل کے ساتھ کئی حد بندیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم گندم بوتے ہیں، کاٹ کر بالیوں سے علیحدہ کرتے ہیں، چکی پر پسواتے ہیں، آٹا گوندھ کر روٹی پکاتے ہیں، پھر روٹی کھاتے ہیں۔ یہ مادی دماغ کی کارکردگی ہے۔ اس کے برعکس جب روحانی دماغ حرکت میں ہوتا ہے اور کسی چیز کے کھانے کی اطلاع وارد ہوتی ہے تو ہمیں کسی حد بندی سے گزرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جیسے ہی روحانی دماغ میں اطلاع آتی ہے کہ روٹی کھانا چاہیے، روٹی موجود ہو جاتی ہے۔ طبعی زندگی میں اس کی مثال بلکہ واضح مثال خواب دیکھنا ہے۔ جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو حواس بیرونی ماحول سے رشتہ قائم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمہ وقت کوئی نہ کوئی مہیج اعصاب کو حرکت دیتا رہتا ہے اور اس اشارے پر ہمارا جسم متحرک رہتا ہے، لیکن جب ہم سو جاتے ہیں
تو جسمانی حرکات پر سکوت طاری ہو جاتا ہے، لیکن انا یا نفس کا فعال کردار ختم نہیں ہوتا۔ خواب میں اگرچہ فرد کسی جسم معطل ہوتا ہے، لیکن وہ تمام حرکات و سکنات کو اپنے سامنے اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح بیداری میں دیکھتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ وقت اور فاصلے کی تمام بندشیں ختم ہو جاتی ہیں اور کیفیات ایک نقطے میں سمٹ آتی ہیں۔ مثلاً ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے دوست سے باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ دوست دور دراز مقام پر رہتا ہے، لیکن ہمیں بات کرتے وقت یہ احساس بالکل نہیں ہوتا کہ ہمارے اور دوست کے درمیان کوئی مکانی فاصلہ ہے۔ ہم رات کو گھڑی دیکھ کر 1 بجے سوتے ہیں، خواب کی حالت میں ایک ملک سے دوسرے ملک جا پہنچتے ہیں، واقعات کی ایک لمبی فلم کڑی در کڑی دیکھتے ہیں۔ اچانک بیدار ہو کر گھڑی دیکھتے ہیں تو چند سیکنڈ یا چند منٹ گزرتا ہے۔ مادی جسم کے ساتھ یہ اعمال و حرکات واقع ہوں تو ہفتوں، مہینوں کے دن اور گھنٹوں سے گزرنا ہوگا، نیز ہزاروں میل کی مسافت طے کرنا ہوگی۔ نفس کی ایک صلاحیت جو بیداری اور خواب دونوں میں متحرک رہتی ہے، قوت حافظہ ہے۔ انسان زندگی کے ہر قدم پر اس قوت سے کام لیتا ہے، لیکن اس پر غور نہیں کرتا کہ بچپن کے زمانے کا تصور کیا جائے تو ایک لمحے میں ذہن بچپن کے واقعات کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اگرچہ ہم سالوں کا وقفہ گزار چکے ہیں اور ہزارہا تبدیلیوں سے گزر چکے ہیں، لیکن ذہن جب ماضی کی طرف سفر کرتا ہے تو سالوں پر محیط کو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں طے کر کے بچپن کے زمانے میں جا پہنچتا ہے۔ ہم ماضی کے واقعات کو نہ صرف محسوس کر لیتے ہیں، بلکہ یہ واقعات اس طرح نظر آتے ہیں جیسے آدمی کوئی فلم دیکھ رہا ہے۔ کسی بھی احساسات کا فرق عام حالات میں بھی اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ شعور اس کا ادراک کر لیتا ہے۔ اگر کسی کام میں بہت زیادہ یکسوئی ہو جائے اور شعوری واردات ایک مرکز پر ٹھہر جائے تو یہ بات تجرباتی مشاہدہ بن جاتی ہے۔ مثال، ہم کسی دلچسپ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعے میں اس قدر انہماک ہو جاتا ہے کہ وقت کی نفی ہو جاتی ہے۔ ہم مطالعے سے فارغ ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ چند منٹ گزرے ہیں، لیکن وقت بہت زیادہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا انتظار کیا جائے تو منٹ گھنٹوں کے برابر لگتے ہیں۔ عام طور پر خواب کو حافظے میں جمع خیالات اور بے معنی تصورات کہا جاتا ہے، لیکن خواب کے تجربات اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ خواب محض خیالات کا عکس ہیں۔ جب سے نوح انسانی کے پاس تاریخ کا ریکارڈ ہے، ہر خطے اور ہر قرن میں خواب کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ علم انفس کی تاریخ اور مذہب کے معاملات میں بھی خواب کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ ہر طبقے اور ہر سطح کے فرد کو خواب دیکھنے کا تجربہ ہے۔ اگرچہ ہر شخص اکثر و بیشتر سونے کی حالت میں کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی وہ ایسا خواب دیکھ لیتا ہے جس سے بیدار ہونے کے بعد اس کا تاثر فراموش نہیں ہوتا۔ بعض خواب اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ بیدار ہونے کے بعد ان کا اثر بیداری میں منتقل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو خواب میں دکھائی ہوئی چیزوں کا ذائقہ بیدار ہونے کے بعد چند منٹ اور چند گھنٹوں تک اسی طرح محسوس ہوتا ہے جیسے بیداری میں کھانے کے بعد ہوتا ہے۔ جنس سے متعلق خواب دیکھنے کے بعد آدمی اس طرح ناپاک ہو جاتا ہے جس طرح بیداری میں جنسی تلذذ حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ بارہا یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ خواب میں دیکھا ہوا واقعہ چند دن یا چند مہینوں کے بعد بیداری میں من و ان اسی طرح پیش آ جاتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح آدمی ماضی کے ریکارڈ کو دہرا سکتا ہے، اسی طرح وہ مستقبل کے تمثلات زندگی کے نقوش کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ خواب کو رویا کہا گیا ہے۔ آخری کتاب قرآن اور آسمانی کتابوں میں رویا کا بالخصوص تذکرہ کیا گیا ہے۔
اور اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ رویا ایسی ایجنسی ہے جس کی معرفت انسان کو غیب کا کشف حاصل ہوتا ہے، اور رویا کی صلاحیت انسان کو مادی سطح سے ماورا باتوں کی اطلاع فراہم کرتی ہے۔ حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مستقبل میں آپ نبوت اور علم الدنی سے سرفراز ہوں گے۔ شاہ مصر کے باورچی اور ساقی نے جو خواب دیکھے انہیں سن کر حضرت یوسف نے ان کے متعلق کی پیشن گوئی کر دی۔ شاہ مصر نے جو خواب دیکھا، حضرت یوسف نے اس خواب میں قحط سالی اور پھر فراوانی غلہ کی پیشن گوئی کی، اور تمام باتیں اسی طرح پوری ہوئیں جس طرح حضرت یوسف نے نشاندہی کی تھی۔ واضح رہے کہ ان خوابوں میں نیک خواب پیغمبر کا ہے اور 3 خواب عام افراد کے ہیں، اور ان تینوں میں مستقبل کے حالات کا انکشاف موجود ہے۔ انسان کی روح یا انا ہمہ وقت حرکت میں رہتی ہے، جس طرح بیداری کا پورا وقفہ کسی نہ کسی حرکت سے عبارت ہے، اسی طرح خواب بھی حرکت ہے۔ انسان بیداری میں اپنی جسمانی حرکات سے واقف رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی شعوری دلچسپی بیداری سے قائم رہتی ہے۔ اس کے باوجود بیداری کے تمام واقعات اس کے حافظے میں ریکارڈ نہیں ہوتے، صرف وہ حالات یاد رہتے ہیں جو شعور پر کسی بھی وجہ سے اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ مثال، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں، راستے میں کئی جگہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور کتنی ہی جگہ گزرنے پر ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ جگہ جگہ سائن بورڈ دیکھتے ہیں، سڑک پر دوڑتی ہوئی ہزاروں گاڑیاں ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتی ہیں، مناظر میں سرسبز و شاداب درخت اور بڑے بڑے لان دیکھتے ہیں، اور جب دوسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں تو کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ تم نے راستے میں کیا کیا دیکھا ہے، تو سفر میں دیکھے ہوئے مناظر کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اگر کسی جگہ قیام کیا ہے، کوئی منظر غور سے دیکھا ہے تو ہم بیان کر دیتے ہیں، باقی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے دھیان نہیں دیا۔ کلیہ یہ بنا کہ جن باتوں پر ہماری توجہ قائم ہوتی ہے اسے ہمارا ذہن ریکارڈ کر لیتا ہے، لیکن جو باتیں محل توجہ نہیں بنتی، ذہن ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہی کلیہ خواب میں بھی کام کرتا ہے۔ خواب میں حالی حواس مغلوب ہوتے ہیں، لیکن روح جن واردات و حوادث سے گزرتی ہے انہیں ہمارا ذہن اس حد سمجھتا ہے جس حد تک اس کی دلچسپی ان سے وابستہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خواب کے حصوں کو بیان کر سکتے ہیں جن پر دلچسپی کی بنا پر ہماری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، اور جن واقعات پر توجہ نہیں ہوتی ان واقعات کی کڑیاں ملانے سے ہمارا شعور عاجز رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعور روح کی واردات کو مربوط حالت میں دیکھ لیتا ہے، اور روح کی حرکت شعور میں اس طرح سما جاتی ہے کہ اس میں ملانا ذرا بھی نہیں ہوتا۔ اسی کو سچا خواب کہتے ہیں، اور یہی حالت جب ترقی کرتی ہے کشف و الہام کے ذریعے تو کشف و کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ قدرت نے تمام مخلوقات بشمول انسان کو اس قانون کا پابند کیا ہے کہ کوئی فرد خواب کے حواس سے اپنا تعلق منقطع نہیں کر سکتا۔ انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے خواب کے حواس میں داخل ہونا ضروری ہے، اس لیے ہر فرد نہ چاہتے ہوئے بھی روزانہ سونے پر مجبور ہے، اور جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو جسمانی حرکت کی توانائی اس کے اندر ہوتی ہے۔ حواس سے قدرت کا ایسا ہے جو ہر شخص کو حاصل ہے۔ انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ روحانی علم کی ابتدا اس بنیادی سبق سے ہوتی ہے کہ انسان محض گوشت پوست کے جسم کا نام نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک اور ایجنسی وابستہ ہے جس کا نام روح ہے، اور جو اس جسم کی اصل
کی روح جسم کے بغیر بھی حرکت کرتی ہے، اور انسان کو اگر ملکہ حاصل ہو جائے تو وہ جسم کے بغیر بھی روحانی سفر کر سکتا ہے۔ روح کی یہ حرکت روزانہ غیر شرعی طور پر خواب میں واقع ہوتی ہے۔ دن رات میں کوئی وقت ایسا ضرور آتا ہے جب انسان طبیعت میں ایک دباؤ محسوس کرتا ہے، غیر ارادی طور پر ہاس بوجھل ہونے لگتے ہیں، پپوٹو پر بوجھ پڑتا ہے اور طبیعت نیند کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ ہم اس حیاتیاتی دباؤ سے مجبور ہو کر خود کو نیند کے حوالے کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور حواس بیداری ماحول سے دوری ہر اس خیال کو رد کر دیتا ہے جو نیند میں محل ہو۔ دیکھتے ہی اعصاب پر سکوت طاری ہو جاتا ہے اور انسان غنودگی سے گزر کر ہلکی نیند اور پھر گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت حواس کی ایسی تبدیلی ہے جس میں انسان کی ارادی کوشش شامل نہیں ہوتی، وہ نہ چاہتے بھی خواب کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خواب میں وہ جس واردات سے گزرتا ہے اس کے چند اجزاء حافظے میں ریکارڈ ہوتے ہیں، باقی فراموش ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب کی کیفیت میں اس طرح داخل ہو جائے کہ شعور ہوشیار اور بیدار ہو تو روح کی حواس محسوساتی تجربہ بن جاتی ہے اور انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسے یاد رکھ سکے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے خواب کی کیفیت خود پر طاری کر لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ بیداری سے خواب میں داخل ہونے کا عمل جن طرزوں میں غیر ارادی طور پر واقع ہے، اسی طرز میں جب ارادہ استعمال کیا جائے گا تو انسان اختیاری طور پر خواب کو خواص میں داخل ہو جائے گا۔ اگر خواب اور بیداری کے حوالے سے مراقبہ کی تعریف کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ مراقبہ بیدار رہتے ہوئے خواب کی دنیا میں سفر کرنے کا نام ہے۔ بالالفاظ دیگر، مراقبہ اس عمل کا نام ہے جس میں آدمی خواب کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا شعور بیدار رہتا ہے۔ مراقبے میں وہ تمام حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں جن سے کوئی شخص حواس کی تبدیلی کے وقت گزرتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے سانس کی رفتار آہستہ کر لی جاتی ہے، اعضائے جسمانی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جسم غیر محسوس ہو جائے۔ ذہنی طور پر انسان تمام افکار و خیالات سے ذہن ہٹا کر ایک تصور کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اگر مراقبہ کرنے والا کسی شخص کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی آنکھیں بند کیے سو رہا ہے، لیکن فی الحقیقت اس کا شعور اس طرح معطل نہیں ہوتا جیسے کہ خواب میں ہوتا ہے۔ چنانچہ مراقبے میں آدمی بیدار رہتے ہوئے اس کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے جو خواب دیکھتے ہوئے طاری ہوتی ہے۔ جو ہی شعوری حواس پر سکوت طاری ہوتا ہے، بیدار کے حواس پر خواب کے حواس کا غلاف چڑھ جاتا ہے۔ اس حالت میں آدمی اپنے ارادے سے ان تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہے جو خواب میں کام کرتی ہیں۔ ماضی، مستقبل، دوری، نزدیکی، یہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آدمی خاکی جسم کی تمام قیود سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ صلاحیت ترقی کر کے ایک ایسے درجے میں پہنچ جاتی ہے کہ خواب اور بیداری کے حواس پیرالل ہو جاتے ہیں اور انسانی شعور جس طرح بیداری کے معاملات سے واقف ہے اسی طرح خواب کی حرکات سے بھی مطلع رہتا ہے۔ چنانچہ وہ خواب کے حواس میں اپنی روح سے حسب ارادہ کام لے سکتا ہے۔ برقی نظام، مادے کے اندر تفکر کیا جاتا ہے تو مادی قوانین اور مادی خصوصیات معلوم ہوتی ہے۔ جب ہمارا ذہن مادے کی گہرائی میں جستجو کرتا ہے تو ایسی دنیا کا پتہ چلتا ہے جو مادیت کی بنیاد ہے۔ اس کو ہم لہروں کی دنیا یا روشنی کی دنیا کہہ سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے مادے کے اجزاء ترکیبی کی تلاش کیے تو ایٹم اور ایٹم کے ذرات سامنے آئے۔
ایٹمی ذرات میں الیکٹران کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں کہ وہ دوہری خصوصیات کا مالک ہے۔ ایک طرف مادی ذرہ ہے تو دوسری طرف لہر ہے۔ ایٹم کے اندر موجود لہروں کا نظام روشنی کی دنیا کا سراغ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔